अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और आज हमारे साथ अवैस सलीम साहब दोबारा से तज्ज़िया निगार हैं और स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र है। मैं चाहूँगा कि आज हम उन सवालों वो सवाल बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से पूछ भी चुके हैं, लेकिन मैं इनकी राय जानना ज़रूरी समझूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो हो चुका है, हमने कभी भी किसी चीज़ से सीखने की ज़रूरत समझी नहीं। और यही हाल जो है हमने देखा कि लास्ट वीक जो है रमज़ान से 1 दिन पहले जो है एक ऐसे तहरीक के सरबराह को गिरफ्तार किया गया जिसे उनको पता था कि इसका रिएक्शन आएगा, लेकिन उसकी तैयारियां नहीं की हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। पाकिस्तान एक लगता है कि दहशतगर्द मजहबी दहशतगर्द तंजीमों जो हैं भरी पड़ी हैं। जिस तरीके से रिएक्शन आया है, मुख्तलिफ तंजीमों का रिएक्शन आया है, तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगने के बाद फिर जो है उनके का गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद मुज़ाकरात हुए और आज कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो जनाब अवैस साहब, ये हमारे यहाँ जो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये सेंटेंस कब तक चलते रहेंगे और पाकिस्तान को जो है वो पीछे की तरफ धकेलते रहेंगे? शुक्रिया आसिम। देखिए, आपने अभी जब आप सवाल कर रहे थे तो आपने उसमें ये कहा कि इनको पता था कि रिएक्शन होगा। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। अगर इनको कुछ पता हो या ये इंडिकेशन सामने आए कि ये कहीं कोई अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ों को देख रहे हैं और उसके मुताबिक फैसले कर रहे हैं जिनकी दूररस इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इस किस्म के हालात ही सामने ना आए। मुझे तो उल्टा ये लगता है कि ये करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं और फिर फौरन उसी वजह से एक परपेचुअल रिएक्टिव मोड में रहते हैं कि अब हमने चीज़ों को काबू में किस तरह से लेकर आना है। और जहाँ काबू में लेकर आने की बात है, वो भी ऐसे लगता है कि जब हमें ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, इस हुकूमत में भी हमने देख लिया, इससे पहले वाली हुकूमतों में भी देख लिया, ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि जो दीगर इदारे हैं, ये सब जब हमें ये बताते हैं कि मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है या ये कि बहुत हसास मामला है, तो उसका बुनियादी तौर पर जो ट्रांसलेशन बनती है हमारी हिस्ट्री को सामने रखते हुए, वो ये है कि आप ये एक बेबसी का इजहार होता है और लोगों को ये बताया जाता है कि बस हम एक तरह से जो है अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हैं और हमसे ज्यादा उम्मीद ना रखी जाए। तो इस मामले में भी बड़ी हद तक ऐसे ही हुआ। आपने खुद जो बैकग्राउंड दिया वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपने अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो पहले उनके साथ मुआहिदा क्यों किया? अगर मुआहिदा कर लिया था, और इवन फरवरी में जो एक इंटरव्यू दिया था वजीर आजम साहब ने ARY को, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस मुआहिदे को पार्लियामेंट में ले जाने का पूरा इरादा रखते हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। तो फरवरी से अप्रैल तक क्या चेंज हो गया कि आपने फिर उस मुआहिदे से आप पीछे हट गए और आपने गिरफ्तारी का फैसला कर लिया? और अगर आपने गिरफ्तारी करनी थी तो एक ऐसे बयान पर किसी भी महज़ब मुल्क में इंटीरियर मिनिस्टर को सैक कर दिया जाता जब वो कैमरों के सामने आकर ये कह रहे हैं कि उनकी प्लानिंग हमसे ज्यादा बेहतर थी। यानी एक ग्रोह, एक जत्था जो है वो आपसे ज्यादा मुनज़्ज़म है, आपसे ज्यादा बेहतर सोचने की सलाहियत रखता है, और वो ये चौथी दफा हुआ है कि उन्होंने रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब आप शादियाने बजाते रहे, आप ढोल पीटते रहे कि हम जीत गए और हमने नाजुक मसले को अवर्ट कर लिया, लेकिन हर जो दफा है उसमें वो पिछली दफा से ज्यादा ताकतवर होके सामने आए हैं। और इस दफा भी उन्हें ये पैगाम मिला है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि हम जो चाहें वो मनवा सकते हैं। एक तरफ आप बैन करने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं से मुज़ाकरात करते हैं। एक तरफ आप मुकदमात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम अब उनको फोर्थ शेड्यूल से निकाल रहे हैं, मुकदमात खत्म कर रहे हैं, लोगों को जेलों से निकाल रहे हैं।
اپنی ہی تقریر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ 40 گاڑیاں پولیس کی جلائی گئیں, 800 پولیس والوں کو زخمی کیا گیا, کئی پولیس والے جو ہیں ان کی جان گئی, اور ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور ہمیں مل کے آگے چلنا چاہیے. یعنی آپ ایک طرح سے جو قربانیاں پولیس یا جو فرنٹ لائن آف ڈیفense ہے انہوں نے دی, آپ نے وہ سارا کچھ نگیٹ کر کے رکھ دیا. نہ صرف اس دفعہ بلکہ اس سے پہلے بھی جب آپ ہمیشہ دوبارہ ان سے معاہدے کر لیتے ہیں, انہیں مزید طاقتور ہونے کا موقع دیتے ہیں. سو یہ ایک سیڈ ریفلیکشن ہے ہماری ہسٹری میں, ایک اور ایسے واقعے کا اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوں گے, بہتر نہیں ہوں گے. اچھا, یہ بھی ہمارے ایک پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ہر تنظیم پہلے توڑ پھوڑ کرتی ہے, لوگ مرتے ہیں, ڈیفنس کے لوگ مرتے ہیں, پولیس والے اور دوسرے لوگ. اس کے بعد وہ پہلا جب ان کے ساتھ جب مکالمات ہوتے ہیں تو پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ جی ہمارے تمام لوگوں کو چھوڑا جائے. آپ نے بے نظیر شہید کی دیکھا ہوگا کہ جب وہ شہید ہونے کے بعد پورے پاکستان میں کس طریقے سے املاک کو آگ لگائی گئی تھی. 26 انجن جلائے گئے تھے کراچی اور دوسرے شہروں میں, برا حشر ہوا تھا. لیکن اس کے بعد باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ جی یہ غصے کی وجہ سے ہوا تھا اور ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا جائے. اس میں ریپ کیسز بھی ہوئے تھے. تو اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر 50 پولیس والے, اس کے بعد درجنوں لوگوں کی لاشیں مسجدوں میں لائی گئیں. اور اس کے بعد جب پہلا شک ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہمارے تمام لوگوں کو جو ہے وہ معاف کیا جائے اور وہ نکالا جائے. یہ جو ریت ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں شاید اس طرح نہیں ہوتی ہوگی. ابھی آپ نے کیپٹل ہل پہ دیکھا کہ جن لوگوں کو ہوا, تو لاسٹ جو میرے پاس خبر آئی تھی کافی عرصے پہلے کی بات ہے, 300 لوگوں کو 40 اسٹیٹس میں وہ چارج کر چکے تھے. مطلب انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں, انہوں نے کہا نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو فیس ریڈنگ کر کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو پہچانا اور اس گھر میں جا کے چھاپا مارا, بلکہ کئی ویڈیوز بھی مارکیٹ میں آئیں, مطلب سوشل میڈیا پر آئیں کہ جی ایک دم وہ گھر میں گھسے. اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے, اس نے بتایا کہ جناب آپ اس دن یہاں پہنچے تھے, یہ رہی آپ کی ویڈیو اور ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں. تو پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یس, لیکن ہم نے آج تک کبھی کچھ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی جیسے بیان آ رہا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے اس پہ عائد پابندی اور رہنما جو بنائے گئے مقدمات وہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے اس پہ وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں رہا کیے جائیں گے تو مطالبات جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے اور پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے پس منظر چلے جائیں کہ 2016 میں ایک جماعت آتی ہے اور اس کے بعد کئی تصویریں آتی ہیں کہ جس میں ویڈیوز آتی ہیں جس میں لفافے بانٹے جاتے ہیں, اور وہ کوئی چھوٹا کانسٹیبل یا پولیس والے نہیں بانٹ رہے, ایک بہت ہی اچھے زبردست پاکستان کے ادارے ہیں, ان کا ایک جو صاحب ہیں وہ بانٹ رہے ہیں باوردی. اور تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں جب بعد میں بھی آئیں کہ جناب وہ نعرے لگا رہے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ, کچھ ویڈیوز آئیں کہ جی یہ جعلی تھے, تو ایک عوام کو کیا میسج جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے. آج ٹویٹر پہ یہ تھا کہ جی ایک دم خاموشی کیسے ہو گئی, کتنے میں بکا یہ سعد رضوی, یہ تو نیچے لکھا ہوا تھا. اور یہ سارے وہ جرنلسٹ ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کمنٹ کر رہے ہیں, جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, کہ جی جو لے کر آئے تھے انہوں نے سیٹلمنٹ کرا دی. تو یہ سیٹلمنٹ آپ کب تک دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان میں اگر اسی قسم کے سیٹلمنٹ ہوتے رہیں گے تو ہم تو مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں ہمارا جو پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ ہوتا نظر آ رہا ہے. جی میں نے تو اس دفعہ بھی جو ایک سٹیٹمنٹ دیکھی تحریک لبیک کی, جو مذاکرات جو لوگ کر رہے تھے ان کی طرف سے, ان میں سے ایک صاحب کی شاید امین حسینی ان کا نام تھا, ٹویٹر پر ہی میں نے دیکھی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لے جایا گیا اسلام آباد اور وہاں ہماری ملاقات کرائی گئی ایک صاحب سے جو ایک بہت بااثر پوزیشن میں ہے, اور اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کی ملاقات کس سے کرائی گئی, جس کے بعد ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئیں, اور اب ہم جو ہیں وہ
اس معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہم نے رات دیکھا، جس کا اعلان شیخ رشید صاحب نے کیا. دیکھیں آپ نے جو کمپیریزن کیا امریکہ کا اور پاکستان کا، میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا اس پہ کہ ریاست کی ریٹ یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، قانون کی عملداری یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیچ میں گرے ایریاز کوئی نہیں ہوتے. آپ جب یہ اعلان کر کے آفیشلی بطور ریاست کہ ہم ان پر پابندی لگا رہے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا، آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو اب یہ مقدمات جو ہیں یہ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ واپس نہیں لیے جائیں گے، وہ پھر سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ سو یہ جو سٹیٹمنٹس اب آپ کو اکا دکا نظر آ رہی ہیں، یہ میرے خیال میں صرف اس ریاکشن کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہیں جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے، جس میں حکومت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حکومت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کنڈکٹ پر جو انہوں نے پچھلے چند دنوں میں کیا. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ریاست جو ہے اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور یہ پیغام ہماری ریاست ہمیشہ ایسے موقعوں پر دیتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی معمولی غلطی کی ہے یا آپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر سکیں، آپ ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکیں، تو پھر تو آپ کو سزا ملے گی. لیکن اگر آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ جتھے سڑکوں پر لا سکتے ہیں، آپ وائلنس کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے پیچھے چلا سکتے ہیں، ان کے سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، تو آپ نہ صرف ریاست کو بلیک میل کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں. اب آپ آج دیکھیے کہ یہ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو واپس نکالو، کل کو کوئی اور گروہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں، بھارت کے سفیر کو نکالو. اس کے بعد کوئی اور گروہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ تاج برطانیہ نے ہمارے ساتھ ہسٹوریکلی بڑی زیادتیاں کی ہیں، ان کے سفیر کو نکالو. اور امریکہ سے تو ہمارے لوگوں کو شکایت رہتی ہی رہتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرقہ وارانہ جو گروہ ہیں ہمارے ملک میں، کسی کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، کسی کو سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے، اگر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے ملک کے سفیر کو نکالنے، تو آپ کس کس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں گے؟ اور کیا جسٹیفیکیشن ہوگی آپ کے پاس اس وقت یہ کہنے کی کہ نہیں ہم آپ کی ڈیمانڈ نہیں مان سکتے؟ سو مہذب ملکوں میں ہمیشہ ڈسینٹ کی اجازت ہوتی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے، قانون امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کس کی طاقت کیا ہے. جب ان گروہوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، وی کین گیٹ اوے ود اٹ، تو پھر پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر ریاست کو معاہدے بھی کرنے پڑتے ہیں، پھر جو ایف آئی آرز ہیں وہ بھی واپس ہو جاتی ہیں، اور جو آپ کے اپنے لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بالکل بالکل. میں تو اس بات کو جو وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ جناب ہم مقدمے ختم نہیں کریں گے، ہم ان کو جو گرفتاری ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو واقعی ایکشن لینا چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج ایک ملک ہے، کل دوسرا ملک ہوگا، پرسوں تیسرا ملک ہوگا، آپ کس کس سے لڑیں گے؟ اور یہ بات کوئی پارٹی کیسے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسی ملک کے سفیر کو نکالو؟ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میں بالکل اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں، لیکن گورنمنٹ جو ہے ہماری کس کے ساتھ ہے؟ اور اس کے پیچھے جو ہے ہمارے ملک میں ایکچولی ریاست کے اندر ریاست چل رہی ہے، تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ فیصلے عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا اوپر والے کر رہے ہیں. تو پھر جو جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا ذرا سا اگر منہ کھولتے ہیں تو پھر ابصار عالم کے ساتھ جو ہوا وہ بڑا معنی خیز ہے، اور اس سے پہلے مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا اور دوسرے صحافیوں کے ساتھ ہوا، تو وہ بھی جو ہے نا ایک بڑا کوشچن مارک ہے. ابصار عالم کے ساتھ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ تجزیہ کریں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس ٹویٹ کے بعد جو ہے اس کا ایک ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے ابصار عالم صاحب کی ٹویٹ یہ ہے
یہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ نومبر 2018 میں جب میں چیئرمین پیمرا تھا تو چینل 92 کو نیشنل ایکشن پلان کے خلاف ورزی پر لائیو سیکیورٹی آپریشن دکھانے اور سیٹلائٹ وین کی سہولت دھرنے والوں کو مہیا کرنے پر بند کر دیا گیا تھا۔ جنرل فیض نے مجھے فون کر کے کہا کہ یا تو چینل 92 کھول دیں یا باقی چینل بند کر دیں، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ سابق چیئرمین پیمرا سینئر صحافی پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس پہ یہ غریدہ فاروقی نے ٹویٹ بھی کیا، اور لوگوں نے، تمام صحافیوں نے اس پہ ایکشن مطلب ٹویٹ کیے۔ یہ کیا میسج ہے؟ یا تو ان لوگوں کو پکڑو، ہم نے کسی ایک صحافی کا بھی نہ ہی اغوا جو کسی نے کیا اس کی تحقیقات کی، نہ ہی عمران خان نے دلچسپی کی، اور آج جو ہے وہ گولی مارنے تک نوبت آ گئی ہے۔ کیا کہیں گے؟ عظیم افسوسناک ہے۔ دیکھیے اس وقت جو یہ تازہ ترین واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن جیسے آپ نے خود کہا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایک تاریخ ہے ہمارے ملک میں اس قسم کے واقعات کی، اور اسی لیے دنیا بھر میں پاکستان ان ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں صحافت کرنا، جہاں سچ بولنا، جہاں حقائق کی تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ سب سے زیادہ صحافی جو ہیں پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایشیا میں مارے گئے ہیں 9/11 کے بعد سے، اور پاکستان جو ہے وہ شاید افغانستان کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ صحافی مارے گئے ہیں۔ یہ اس قسم کے اغوا اور ٹارچر اور تھریٹس وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا، ابصار عالم کو کس نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی، ظاہر ہے وہ ہمارے مقتدر اداروں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ تفصیلات کیا ہیں، لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ انگلیاں ان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں۔ اور اس قسم کے تو بہت سے واقعات ہیں، ویل ڈاکومنٹڈ ہیں، جہاں لوگوں نے خود آ کر یہ بتایا کہ کس طرح ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کس طرح ان کو ایک خاص طرح کی کوریج کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کس وجوہات سے ان کی نوکریاں جاتی ہیں اگر وہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ چلیے ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں یہ بھی مان لوں کہ یہ حملہ کسی ادارے کے کہنے پر نہیں ہوا، تو بہرحال یہ ایک سوچ کا مظہر تو ضرور ہے، اور وہ سوچ کہاں سے پروموٹ ہو رہی ہے، اس کو آپ نے معاشرے میں ایک خاص طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے، جس میں آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ریاست کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے وہ غدار ہیں، وہ بلاسفیمی کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں ملک سے نکال دینا چاہیے، انہیں پھانسی گھاٹ چڑھا دینا چاہیے، انہیں قتل کر دینا چاہیے، انہیں تو زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی سوچ ہے جس طرح کی سوچ کا ایک اظہار ہم پچھلے چند دن سے سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، جہاں ایک جتھا جو ہے اس کے چند لوگوں نے جو اس کے لیڈران ہیں مرکزی، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک ریلیجس سینٹیمنٹ رکھنے والے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا اور انہیں غنڈہ گردی پر آمادہ کر دیا۔ تو اسی طرح اگر آپ ریاست میں یہ بیانیہ بنائیں گے کہ ہر شخص جو ہم سے اتفاق نہیں کرتا وہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ خود کریں، آپ کے بیانیے سے انفلوئنس ہونے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کرنے پر تل جائیں گے۔ اور اس کے ہم نے بہت سے جو اگزامپلز ہیں وہ پیچھے دیکھی ہیں۔ ممتاز قادری کا جو انسیڈنٹ تھا جس میں اس نے سلمان تاثیر کو قتل کیا، وہ بھی اسی طرح کا ایک اظہار تھا۔ اب اس مولوی نے جس کی تقریر سے ممتاز قادری متاثر ہوا تھا، خود تو جا کے اس کو نہیں کہا تھا کہ سلمان تاثیر کو قتل کر دو، لیکن اسی کا نام برین واشنگ ہے کہ لوگ اس حد تک اس ٹرانس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس یہی کرنا صحیح ہے، اور ہمیں جنت بھی اسی طرح مل سکتی ہے، ہمیں مقبولیت بھی اسی طرح سے مل سکتی ہے۔ سو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو اور ہماری حکومت کو اس روش پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اگر ان کا ہاتھ اس معاملے میں نہیں بھی ہے تب بھی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تفتیش کریں، اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے
اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ہمارے یہاں تو پروسیکیوشن کا اس قسم کے معاملات میں یہ حال ہے کہ 9/11 کے بعد سے پچھلے 20 سالوں میں صرف 2 صحافیوں کے جو قتل کے محرکات تھے اس کی باقاعدہ تفتیش ہوئی. جو ملزمان تھے ان کو سزائیں ہوئیں، جس میں سے ایک ڈینیل پرل کا قتل تھا، اور اس میں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملزمان کو بری کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پر. دوسرا جو تھا وہ ولی بابر کا قتل تھا، اور وہ اپنے منطقی انجام کو تب پہنچا جب ریاست نے ایم کیو ایم کی طرف سے منہ موڑ لیا اور ایک کورس کریکشن نظر آئی. اگرچہ اس کے جو سیاسی ڈائنامکس ہیں اس پر ابھی بھی ہم بات کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ اگین جو بات ہم سوال کے جواب میں کر رہے تھے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم قتل بھی کر دیں گے، ہم کچھ بھی کر دیں گے، we can get away with it. تو یہ اس قسم کے واقعات تب تک ہوتے رہیں گے جب تک آپ اس سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے. بالکل بالکل، اب تو روٹین بن چکا ہے. میں آپ کو ہم اگلے کوشچن پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا، ہمارے ایک دوست ہیں ڈی ایس پی ہیں اس وقت، تو وہ کہنے لگے کہ میں 15 سے 20 لوگ روڈ پہ کھڑے تھے پتھر اور ڈنڈے لے کے، تو ہم نے کاروائی کا شروع کیا کہ پہلے ان کو تو وہ کیا جائے. بڑے آرام سے کہہ رہے تھے 2 موبائل کا کام تھا کہ ہم ان کو بھگا دیتے، ہمیں آرڈر آئے کہ آپ نے ٹچ نہیں کرنا ان کو. تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ بول بھی نہیں سکتے، ہم اگر بولیں گے تو جاب سے جائیں گے یا ہمارے پر کچھ ایسے الزامات لگا کے ہمیں جیل میں کر دیے جائیں گے. سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی شکایتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کمرے میں بیٹھ کے دعا جب اللہ سے کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے سچے دل سے. تو اب بیچارے ان پولیس والے جو کہ سچے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں کو، دوستوں کو، یاروں کو میسج کر رہے ہوتے ہیں یار کہ ہاں یہ اتنا بڑا وہ نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا وہ ہیں، لیکن یہ ریاست بڑے آرام سے کنٹرول کر سکتی تھی، لیکن اس کو انہوں نے خود بڑھاوا دیا ہے. خیر، اب اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں کہ ایک افواہ ہے کہ اگلے 48 آورز جو ہیں، یہ پاکستان کے اندر اکثر یہ خبر چلتی ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کام آ جائے گی اگر واقعی ماشاءاللہ لگ گیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ماشاءاللہ لگے گا، کیونکہ ماشاءاللہ تو آلریڈی لگا ہوا ہے. وہ سائلنٹ کو، وہ ایک کافی پہلے ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا، کافی مجھے اس پہ سامنا بھی کرنا پڑا تھا کہ لوگوں نے. خیر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات سے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان آرام سے نکل جائیں گے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یا یہ جو غلط گھوڑے پہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ شرط لگا لی ہے، تو کچھ لگتا ہے آپ کو؟ بس ایک چھوٹا سا آنسر دے دیں تاکہ ہم پھر اگلے کوشچن کی طرف چلیں. دیکھیں، افواہوں کا بازار اسی وقت گرم ہوتا ہے جب انفارمیشن کا فلو جو ہے وہ سٹرکچرڈ نہیں ہوتا. اب پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ تھا، لوگوں کے پاس انفارمیشن کا کوئی سورس نہیں تھا، کوئی باقاعدہ بریفنگز حکومت کی یا لا انفورسمنٹ کی طرف سے نہیں کی جا رہی تھیں. سو جس کو جہاں سے خبر مل رہی تھی وہ چلا رہا تھا، اور سوشل میڈیا پر تو کوئی گیٹ کیپرز بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی پوسٹ کر سکتا ہے. بہت ساری خبریں جو ہیں ان کا تعلق خواہش سے بھی ہوتا ہے، بہت ساری خبریں جو ہیں ان کا تعلق اس خوف سے ہوتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی دفعہ ہمارے ساتھ اتنے مختلف طریقوں سے ہو چکی ہیں کہ ہر دفعہ کوئی پتا بھی کھڑکتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب پھر سے وہ ہونے والا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مارشل لا ہمیشہ یہ اس وقت لگتا ہے جب فوج کو یہ شکایت ہو کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی. اس وقت کون سی ایسی بات ہے جو ان کی نہیں مانی جا رہی؟ پریکٹیکلی تو وہ خود سارا کچھ چلا رہے ہیں. سو کیا ضرورت ہے انہیں سامنے آ کر گندا ہونے کی؟ سو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی حقیقت افواہ سے زیادہ کچھ ہے. اب چلتے ہیں جو شہباز شریف کی ضمانت ہوئی، اور بڑے ہم نے دیکھا ڈرامائی طریقے سے جو ہے اس کو، مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جج اس رتبے پہ پہنچتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پاکستان کے جو ریسپیکٹیبل پرسن ہیں ٹاپ کے، وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں. یہ کیسے اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں اتنی آسانی سے؟ یا یہ کس طریقے کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کورٹ میں کوئی اور فیصلہ، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، کورٹ میں کئی دفعہ انہوں نے فیصلے دیے ہیں، اور جب جو لکھ کے فیصلے ہوئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوئے ہیں.
کیا کہیں گے اس پہ کہ نواز شریف کی جو شہباز شریف کی ضمانت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم کر دی گئی؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی معاشرے میں، ایون کسی ادارے میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس تو سارا ملبہ پڑا ہوا ہو اور بیچ میں ایک آئی لینڈ آف ایکسلنس ہو جائے. لوگ اسی معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہوا کرتے ہیں. سو اگر چیزیں آپ کو اچھی ہوں گی تو اچھی نظر آئیں گی، بری ہوں گی تو بری نظر آئیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ہی لینز استعمال کریں چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اینالائز کرنے کے لیے. اب مجھے یاد ہے پچھلے ماہ لوگوں نے حمزہ شہباز کی رہائی سے پہلے، ضمانت سے پہلے، کئی روز پہلے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بیہائنڈ دا سینز بات چیت جاری ہے اور شہباز شریف کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ ضمانت لے لیں اور باہر چلے جائیں، اور وہ ابھی خود تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال آپ حمزہ کو ضمانت دیتے ہیں اور اس کو باہر نکال دیں، اور چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوا. ابھی پھر سے اس ضمانت سے چند دن پہلے سے یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اب شہباز شریف کی باری ہے، اب ان کو باہر نکالا جائے گا، معاملات طے ہو گئے ہیں. سو جب آپ خود بیہائنڈ دا سینز بطور ایک سیاسی جماعت کے اس قسم کی بات چیت میں انوالو ہوتے ہیں جہاں آپ اپنے لیے کنسیشنز لے رہے ہیں اور آپ فیئر پلے میں بلیو نہیں کر رہے، آپ جو رولز آف دا گیم ہیں ان کو ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دوسری پارٹی اس میں انوالو ہے وہ اس کو اپنے حق میں ایکسپلائٹ نہ کرے اور وہ اس کو ٹویسٹ نہ کرے. سو یہ جو پاور گیم ہے اور ہمارے ملک کے پاور ڈائنامکس ہیں، اس میں یہ سارے پلیئرز جو ہیں یہ یہی کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی چیز موافق آ جاتی ہے تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہوتی ہے، جب نہیں آتی تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. میرا جو تجزیہ اس سارے معاملے پر ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپس میں جو یہ بیہائنڈ ڈورز مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید وہ معاملات ابھی پوری طرح طے نہیں ہوئے، کیونکہ شہباز شریف کی جو تمام سوچ ہے سیاسی یا جو مذاکرات وہ اس قسم کی طاقتوں سے کرتے رہے ہیں، اس کا محور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے بھائی کو منا لوں گا اور میں ان کو وہ کرنے پر آمادہ کر لوں گا جو آپ چاہتے ہیں. ممکن ہے کہ وہاں آ کر کوئی سٹیکنگ پوائنٹ ہو گیا ہو، کوئی بمپ آن دا روڈ آ گیا ہو جس کی وجہ سے یہ معاملات تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے. بالکل. آخری میں بس 2 سوال ہیں، ایک کا جواب جو ہے میں آپ سے کنفرم کروں گا. فورتھ شیڈول جو ہے لوگوں کے لیے شاید نئی چیز ہو، لیکن صحافی جانتے ہیں کہ فورتھ شیڈول جب بھی کسی کو فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی سفری پابندی، اس کا پاسپورٹ، اس کی کیا کر رہا ہے وہ، کیا اس کو اس کی ٹیلی فون ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے آپ اس کو میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور فورتھ شیڈیول رجسٹر جو ہے وہ ہمیشہ سے جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ مینٹین کرتی رہی ہے. جیسے محرم میں یا دوسرے جو ایسے رمضان میں دوسرے جو ایسے تہوار ہیں یا ہمارے ریلیجس اوکیزنز ہیں جہاں پر کوئی ایسا امکان ہو، ایون الیکشن ہو، جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جو ہسٹری شیٹر ہیں، جن کے کرمنل بیک گراؤنڈز ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو آپ ان کو نہ صرف امپاؤنڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کی نقل و حمل پہ پابندی لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتایا اس میں شامل ہیں. لیکن ہماری حکومت اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جب مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو جائے گی اس بگ پکچر میں، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے فرائض اس طرح سے ادا کر سکے گی جیسے کہ وہ ہسٹوریکلی رہی ہے. اب فرض کریں کہ کل کو تحریک لبیک والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلانے ضلع میں ہمارا جو آدمی ہے آپ اس کو فورتھ شیڈیول سے نکالیں، تو آپ کیسے نہیں نکالیں گے؟ صحیح، بالکل صحیح. اچھا آخری کوشچن ہے PK8303 پر کہ ہمارے ایک ایئر مارشل جو ہیں
अरशद मलिक साहब आए थे, और उनका जब वो आए थे तो डॉन और डीओ ने और तमाम जितने टॉप के अखबार हैं उन्होंने लगाया था कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है गलत हुई थी, और उनकी अपॉइंटमेंट गलत क्यों हुई थी ये भी सबको पता है। वो इन साहब की वजह से जो है दोबारा उन्होंने देखा, और साकिब निसार ने जो है उनको 1 महीने के बाद काम करने की इजाज़त दे दी। उसके बाद PK 8303 मॉडल कॉलोनी कराची में हादसा हुआ, और जहाज़ का हादसा हुआ, और उसके बाद गलती किसकी थी नहीं थी, जो 97 लोग जो हलाक हुए थे उनके लवाहिकीन को इस शख्स ने जो है एयर मार्शल बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है। जबकि आपको एक बात बताता चलूँ कि गवर्नर और जो गवर्नमेंट की लॉयर टीम थी और जो इनकी टीम थी, सब ने एक साथ कहा कि बिल्कुल 50 लाख रुपए जो हैं आप हर वो दे दें, जो इनिशियल अमाउंट होता है, और उसके बाद जब भी 2-3 साल बाद जो है जो इंश्योरेंस के पैसे आएंगे वो बाद में देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक शख्स जो है उसने गवर्नर के कान में क्या बोला कि गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम अगली मीटिंग में ये बात करेंगे, और वो अगली मीटिंग अभी तक आई नहीं है। आप सोचें वे साहब, किसी भी मुल्क में जहाज के हादसे पे फौरन बाद एक इनिशियल अमाउंट पब्लिक को दे दिया जाता है उनके जो लवाहिकीन होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो घर का सरबराह होता है वो जहाज में होता है। तो इनमें से आपने 10, 12, 15 लोगों को जो है ज़बरदस्ती सिग्नेचर करके जो है वो दे दिया। इस सिग्नेचर करने का मसला ये है कि आपने जो पैसे लिए उसके बाद आप किसी भी जगह कोई सू नहीं कर सकते हैं। जो इनिशियल अमाउंट है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ PIA के वो 50 लाख आपने देने हैं, और उसके बाद वेट करना है जो भी इंश्योरेंस की रकम है उसके आने तक। क्या कहेंगे कि एयर फोर्स में एक शख्स है जिसको सितारे हिलाल मिला हुआ है, सितारे इम्तियाज मिला हुआ है, और वो इस शख्स मतलब इमरान खान को भी वो नहीं है कि एक जहाज गिरा जिसमें 97 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, और वो पायलट की गलती से हुआ है। सबको पता चल गया आपके जनाब, ऊपर कंट्रोल टावर पे सब जुम्मे की नमाज पढ़ने गए हुए थे, पायलट ने रोजा रखा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे तज्जिया करें, बस यही सवाल आखिरी है। आसिम, इस मामले का एक कानूनी पहलू है और एक इंसानी पहलू है, और दोनों बड़े अफसोसनाक हैं। आप PK 8303 की बात कर रहे हैं, मैं तो उन तमाम हादसात को इसमें शामिल करूंगा जो इससे पहले हो चुके हैं। एक के बाद एक ऐसा वाकया है जिसकी वजह से PIA वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरलाइंस बन चुकी है दुनिया में। अगर ऐसे पहले ही वाकये की तहकीकात प्रॉपर होती, उसके जिम्मेदारों को सजा मिलती, तो हम उसके बाद शायद ऐसे हादसात से बच सकते थे और PK 8303 की बारी ही ना आती। प्रॉब्लम ये है कि उस इदारे के जो जिम्मेदारान हैं, आपने चेयरमैन PIA की तस्वीर भी दिखाई, ये जिस इदारे से आते हैं उनका ये ख्याल है कि हम शायद कानून से मावरा हैं, हम कानून को अपने हक में मोल्ड कर सकते हैं, और जो हम कहेंगे वो कानून होगा और सब उसके मुताबिक अमल करेंगे और उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। दूसरा जो इसका इंसानी पहलू है वो भी उतना ही शर्मनाक है कि एक ऐसे वाकये में जिसमें आपकी गफलत से लोगों की जानें गई, लोगों ने अपने प्यारों को खोया, आप उनको तकरीबन 1 साल से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दौड़ा रहे हैं। जो बेसिक डिसेंसी है, जो एम्पैथी है, जो दुख आपको उनका इस वक्त महसूस करना चाहिए, आप उसमें इजाफा कर रहे हैं। तो अगेन बॉटम लाइन वही बनती है कि हमारे जैसे मुल्कों में जहां इदारे डिसफंक्शनल होते हैं, जहां अफराद जो हैं वो इदारों से बड़े हो जाते हैं और किसी को ये परवाह नहीं होती कि हमें कानून के कटहरे में लाया जा सकता है, वहां पर इसी किस्म के वाकयात होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अवैस सलीम साहब। आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा स्टोरीज जमा हो जाती हैं कि और हर दिन हम चाहते हैं कि हम कोई खुशी का भी कुछ जिक्र करें कि जनाब आज पाकिस्तान के अंदर ये हुआ और आज हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, आज हम खुश होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर जब भी हम आपके साथ प्रोग्राम करते हैं कि
ہم شکایت بھرا ہی پروگرام کرتے ہیں. ہمیں کہیں حکومت سے شکایت ہوتی ہے, کہیں لا انفورسمنٹ سے شکایت ہوتی ہے, کہیں پاکستانی عوام سے شکایت ہوتی ہے. تو ناظرین, اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اویس سلیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in